وہ नेमतें और बरकतें देने वाला है। हमारी बंदगी से उसका कोई फ़ायदा नहीं होता और हमारी ख़ताएं उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। बंदगी और बदी का नफ़ा और नुकसान करने वाले को ही होता है और अल्लाह ताला तमाम मखलूक़ात से बेनियाज है। मैं अपने रब की हम्दखानी करता हूँ, उसकी नेमतों पर उसी का शुक्रगुजार करता हूँ। अल्लाह की नेमतें हमारे इल्म में हैं या नहीं, हर हालत में हम्द व शुक्र उसी के लिए है। मैं ये गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई मबूद बरहक नहीं, वह यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। उसके अच्छे अच्छे और उसकी सिफात अजीम तरीन हैं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी सैयदना मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आपकी बराहीन और मुअज्जिज़ों के जरिए तायीद की गई। या अल्लाह अपने बंदे और रसूल मोहम्मद, उनकी औलाद और नेकियों की तरफ सबकत ले जाने वाले सहाबाए किराम पर अपनी रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। हम्दो सलात के बाद तकवा इलाही इख्तियार करो और उसके लिए ऐसे काम करो जो उसे राजी कर दें, नेज़ अल्लाह ताला के गजब और नाफरमानी से दूर कर दें। सिर्फ मुत्तकी कामयाब होंगे और मुजरिम लोग ही नुकसान उठाएंगे। मुसलमानों, मुहासबा नफ्स, इबादत के लिए खूब मेहनत, मुहासबा नफ्स और इबादत के लिए मेहनत, ज्यादा से ज्यादा नेकियों का हुसूल, अल्लाह ताला की तौफीक से की जाने वाली नेकियों पर पाबंदी, अमले साले की तौफीक और नेकियों को ज़ाया करने वाले आमाल से इज्तिनाब दुनिया व आखिरत में ऐन सादतमंदी और कामयाबी का बायस है। अल्लाह ताला का फरमान है, और जो शख्स अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया और नफ्स को ख्वाहिशात से रोका तो बेशक जन्नत ही उसका ठिकाना होगी। ऐसे ही अल्लाह ताला ने अहले जन्नत के बारे में फरमाया, और आपस में एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे होकर सवाल कहेंगे इससे पहले हम अपने घर वालों में डरे रहा करते थे, फिर अल्लाह ताला ने हम पर एहसान किया और हमें लू के अजाब से बचा लिया। इसी तरह फरमाया, ऐ ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो, अपने अमाल ज़ाया मत करो। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ताला के फरमान वल तंजुर नफ्सु मा क़द्दमत लिगद की तफसीर में कहते हैं, तुम अपना खुद मुहासबा कर लो इससे पहले कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए। ये देख लो कि तुमने अपने लिए कितने नेक अमल किए हैं जो रोजे क़यामत तुम्हारे लिए मुफीद हों और तुम अपने रब के सामने पेश कर सको। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अक्लमंद वो है जो अपने आप को पहचान ले और मौत के बाद की तैयारी करे, और वो शख्स आजिज़ है जो चले तो नफसानी ख्वाहिशात के पीछे लेकिन उम्मीद अल्लाह से लगाए। ये हदीस हसन है। बिल्कुल इसी तरह बदबख्ती, जिल्लत और रुसवाई हवस परस्ती और हराम कामों के इर्तिकाब में है। ऐसे ही नेकियां तर्क करने या नेकियों को तबाह करने वाले आमाल में भी जिल्लत और रुसवाई है। इंसान को नुकसान के लिए इतना ही काफी है कि इंसान कोई ऐसी हरकत करे जिससे उसकी नेकियों का सवाब कम हो जाए। मुसलमानों, तुम देख रहे हो कि दिन और रात किस तेजी के साथ गुजरते जा रहे हैं। साल हा साल भी किस कदर सूरत के साथ गुजर रहे हैं। हर दिन गुजरने के बाद दोबारा कभी वापस नहीं आएगा और जिंदगी शब रोज के गुजरने का नाम ही तो है। इसके बाद मौत आ जाएगी और तमाम उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। उस वक्त तमन्नाओं का धोखा सब पर आया हो जाएगा। इस वक्त खैर बरकत वाले महीने का अक्सर वक्त बीत चुका है। चंद अय्याम, रातें और रहमत भरी मामूली सी सातें बाकी रह गई हैं। पेवस्ता दिनों में जिसने खूब अच्छी मेहनत की है तो अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ने उसे नेकी करने की तौफीक दी। इसलिए जिसने पेवस्ता दिनों में खूब अच्छी मेहनत की है तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करे और अल्लाह ताला ने उसे नेकी करने की तौफीक भी दी है और उसके लिए मदद भी फरमाई है। उसे चाहिए कि अपने अमाल को ज़ाया करने वाले उमूर से बचे या सवाब में कमी का बायस बनने वाली चीजों से इज्तनाब करे। नहीं, ऐसा कोई काम ना करे जो उसे सजा का मुस्तहिक बना दे। गुज़श्ता दिनों में क्यों ही मेहनत के बाद मजीद बढ़ चढ़ कर मेहनत करे। और जो शख्स गुज़श्ता दिनों में कमी कोताही का शिकार रहा है तो वह अब भी कमर कस ले और भरपूर तरीके से इबादत और नेकियां करे ताकि साबिका कमी कोताही पूरी हो जाए, क्योंकि नतायज इख्तिताम के मुताबिक हुआ करते हैं। लैलतुल कद्र पाने की उम्मीद अभी तक मौजूद है। गुनाह जितने भी हों अल्लाह की रहमत, मगफिरत, हिल्म, कर्म और माफी से मिट सकते हैं। एक हदीस में है कि जो शख्स लैलतुल कद्र की रात ईमान के साथ और सवाब की उम्मीद से क़याम करे तो उसके साहब का गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। इस हदीस को बुखारी और मुस्लिम ने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत किया है। अल्लाह ताला का फरमान है, शब कदर 1000 महीने से भी अफजल है। मुफस्सिरीन कहते हैं कि इस रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से भी अफजल है जिनमें लैलतुल कद्र शामिल ना हो।
ابو مصعب احمد بن ابو بکر زہری کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ نے بتلایا کہ ان تک یہ بات پہنچی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمریں دکھائی گئیں تو آپ کو اپنی امت کی عمریں بہت کم محسوس ہوئیں، اور یہ کہ آپ کی امت اتنے زیادہ عمل نہیں کر سکے گی جو سابقہ امتوں کے لوگ لمبی عمروں کی وجہ سے کر چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو لیلۃ القدر عطا فرمائی جو 1000 ماہ سے بھی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکمت بھرے عظیم فیصلوں اور وسیع رحمت میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت اسلامیہ پر ماہ رمضان کے روزے فرض قرار دیے ہیں جس میں رمضان نازل کیا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان میں قیام فرمایا اور امت کو قیام کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا جو شخص رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید سے قیام کرے تو اس کے صاحب کا گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کو بھی بخاری اور مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ قرآن و سنت نے اس مبارک مہینے میں ہمہ قسم کی نیکیاں کرنے کی ترغیب دلائی ہے، چنانچہ اس مہینے کے روزے فرض قرار دیے، قیام کے لیے ترغیب دلائی اور دیگر نیکیاں کرنے پر ابھارا۔ قرآن کریم جیسی نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو جہان والوں پر حمد کرتے ہوئے نازل فرمایا ہے، کیونکہ قرآن کریم انتہائی عظیم ترین اور جلیل قدر نعمت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے۔ قرآن کریم کے ذریعے روح کو غذا ملتی ہے۔ قرآن کریم امت اسلامیہ کے لیے اولین روحانی نعمت ہے، اس کے بعد ایمان کی نعمت کا درجہ آتا ہے۔ چنانچہ اس امت میں سے جس شخص کو اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق دے دے تو اسے اولین عمومی نعمت یعنی قرآن کریم اور اولین ذاتی نوعیت کی نعمت یعنی ایمان دونوں ہی مل گئی ہیں۔ قرآن کریم اور نعمت ایمان کا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ روزہ قیام اور دیگر انواع و اقسام کی نیکیاں بھی نعمتوں کا شکر ہیں اور باعث قرب ہیں۔ نعمتوں پر شکر کرنا اللہ تعالیٰ کا ہم پر حق ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے زبانی اور عملی ہر دو طرح سے کوششیں کریں اور نعمت عطا کرنے والے اللہ تعالیٰ سے محبت بھی کرے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اور کوثر کا معنی ہے کہ وسیع برکتوں والی مسلسل بھلائی، اسی بھلائی میں نہر کوثر بھی شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمائی کہ خیر و بھلائی حاصل ہونے پر اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے لیے نماز اور دیگر عبادت بروئے کار لائیں تاکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فائدہ ہو اور آپ شکر ادا کر سکیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عبادت کے تمام درجات کا پورا حق ادا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکمل اور احسن ترین انداز میں انجام دیا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی فرمائی کہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، انہیں کھانا کھلائیں اور ان کے کام آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی مکمل عمل فرمایا۔ تو یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز شکر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکر گزار بننے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا بلکہ صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اور شکر گزاروں میں شامل رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول آپ اتنی لمبی نماز کیوں پڑھتے ہیں کہ آپ کے قدم سوج جاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی گزشتہ و پیوستہ ساری کی لغزشیں بھی معاف کر دی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس روایت کو بخاری مسلم نے نقل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے آل داؤد اس کے شکریہ میں نیک عمل کرو اور میرے بندوں میں سے شکر گزار کم ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا تھا جو کچھ میں نے تجھے دیا ہے اس پر عمل پیرا ہو اور میرا شکر گزار بن جا۔ ایسے ہی جس وقت اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام پر ہونے والی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اے مریم اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے بارے میں فرمایا، صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جب دیکھو گے انہیں رکوع سجود کرتے ہوئے دیکھو گے، وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کی تلاش کرتے ہوئے انہیں دیکھو گے، سجدے کی وجہ سے ان کے پیشانیوں پر نشان موجود ہیں۔ تو اس لیے ان عبادات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
تو اس لیے رمضان المبارک میں عبادات قرآن کریم کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک مظہر ہے. تو رمضان میں عبادت اگر کرتے ہیں تو یہ قرآن کریم کی نعمت پر اللہ کا شکر ہے. قرآن کریم کا رمضان میں روح پر بڑا گہرا اثر ہے. چنانچہ قرآن روح کو ہر بھلائی کی جانب رہنمائی دیتا ہے، ہمہ قسم کی برائی سے روح کو روکتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے جس وقت نفس امارہ روزے کی وجہ سے کمزور ہو جائے تو روح کو قرآن سے غذا ملتی ہے تو انسانی روح میں بہتری آتی ہے. اے مسلم، اپنے آپ کو پرکھو، کیا تم نے رمضان میں توبہ کر لی ہے؟ کیا رمضان میں موت کے بعد والی زندگی کے لیے کچھ کیا ہے؟ کیا تم نے جن کا مال ہڑپ کیا تھا ان کا مال واپس کر دیا ہے؟ کیا تم اپنی حرکتوں سے باز آ گئے ہو؟ کیا تم نے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ شروع کر دیا ہے؟ کیا تم نے صلہ رحمی شروع کر دی ہے؟ کیا تم اپنے والدین سے اس نے شروع کر چکے ہو؟ کیا تم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا شروع کر دیا ہے؟ کیا تم نے سود خوری اور حرام خوری سے اپنے آپ کو روک لیا ہے؟ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، صحابہ و تابعین کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیا ہے کہ وہ رمضان میں اپنے ضمیر کی صفائی، کردار کی برتری، ایمان میں اضافے اور پختہ یقین کی دولت سے سرفراز ہوتے تھے؟ کیا تم بھی یہ دولت پا رہے ہو؟ اپنا نامہ اعمال دنیا میں خود ہی پڑھ لو. اپنا نامہ اعمال مسلمان دنیا میں خود ہی پڑھ لو، اس سے پہلے کہ تمہیں آخرت میں کہا جائے خود ہی اپنی کتاب پڑھ لے. آج خود ہی اپنا حساب لینے کو تو کافی ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے رمضان میں نازل فرمایا اور مسلمانوں کے حالات کی بہتری قرآن و سنت سے ہی ممکن ہے. اور اگر دنیا جہان کے اول تا آخر تمام مفکرین زندہ اور مردہ سارے کے سارے کسی بھی بحران کے حل کے لیے جمع ہو جائیں تو انہیں اس کا حل قرآن کے بغیر نہیں ملے گا. آپ دیکھیں، آپ عقیدے کے مسائل ہی دیکھ لیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے اسماء و صفات کے متعلق دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کے افعال اور عبادت سے متعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق کے متعلق دیکھ لیں کہ ان کے بارے میں کتنے نظریات آپ کو ملیں گے، انہیں شمار نہیں کیا جا سکتا. ان کے بارے میں حق وہی ہے جو قرآن نے کہہ دیا ہے. اسی طرح اقتصادی بحران نے بھی دنیا جہان کے مفکرین اور دانشوروں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا. اس کے متعلق بھی حق بات وہی ہے جو قرآن و سنت نے کہہ دی ہے. اسی طرح مسلمانوں کے جتنے بھی مسائل ہیں قرآن نے ان کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے. کچھ غیر مسلموں نے اسلامی شریعت سے جزوی فائدہ اٹھایا ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، تاہم اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، تاہم یہ ہے کہ مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خود کتاب و سنت پر مضبوطی سے عمل پیرا ہوں. جس وقت لوگ مسلمانوں کو دنیاوی امور میں ہی صحیح جب عملی میدان میں بطور نمونہ دیکھیں گے تو وہ بھی مسلمانوں سے استفادہ کر سکیں گے. آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے اور خطا کاروں میں سے بہترین وہ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا اور ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں اس بات کو خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو خیر برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق دے، ہمیں ہمیں سید المرسلین کی سیرت اور ٹھوس احکام پر چلنے کی توفیق دے. میں اپنے بات کو اسی پر ختم کرتا ہوں. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، میں اسی کے حمد خوانی اور شکر بجا لاتا ہوں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا اور یکتا ہے، وہ بہت مضبوط اور قوت والا ہے. اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد اس کے بندے اور امانت دار رسول ہیں. یا اللہ اپنے بندے اور رسول محمد، ان کے آل اور صحابہ کرام پر رحمت، سلامتی اور برکت نازل فرما. حمد و صلات کے بعد تقوی الہی اپناؤ، اللہ کے احکامات کی تعمیل کرو، جن امور سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جاؤ. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کامیاب ہو گیا وہ شخص جو زکوٰۃ دے کر پاک ہو گیا اور اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھے. سیدنا عمر بن عبدالعزیز سے مروی ہے کہ جب لوگوں کو فطرانہ دینے کا حکم دیتے تو یہ آیات پڑھتے تھے. فطرانہ یا فطرہ ہر مسلمان پر واجب ہے.
چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانے کی مقدار میں 1 سا گندم یا 1 سا جو یا 1 سا کھجور یا 1 سا پنیر یا 1 سا کشمش مقرر فرمائی۔ 1 سا کی مقدار 3 کلو سے کچھ کم ہے۔ 3 کلو اناج دینا محتاط عمل ہے۔ فطرانے میں کوئی بھی علاقائی غذائی جنس دی جا سکتی ہے۔ فطرانہ ہر چھوٹے بڑے مرد عورت پر فرض ہے۔ فطرانہ عید سے 1 یا 2 دن پہلے دیا جا سکتا ہے۔ فطرانہ روزے دار کو لغویات سے پاک کرتا ہے اور دوران روزہ جو کچھ کمی کوتاہی ہوئی ہے اسے پورا کر دیتا ہے۔ جو شخص فطرانہ نماز عید سے پہلے ادا کر دے اس نے وقت پر ادا کر دیا، جبکہ نماز کے بعد ادا کرنے پر وہ عام صدقہ ہوگا۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے سید الاولین والآخرین اور امام المرسلین پر درود پڑھو۔ اس لیے سید الاولین والآخرین پر درود پڑھو۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کا فرمان ہے جو شخص مجھ پر ایک درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ یا اللہ صحابہ اکرام سے راضی ہو جا، یا اللہ تمام صحابہ اکرام سے راضی ہو جا، خلفائے راشدین ابوبکر عمر عثمان اور علی سے راضی ہو جا، تابعین کرام اور قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلنے والے لوگوں سے بھی راضی ہو جائے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ شرک اور مشرکوں کو ذلیل و رسوا فرما، یا اللہ کفر و کافروں کو ذلیل و رسوا فرما، یا اللہ تیرے اور دین کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ ہم تجھ سے دعا گو ہیں، یا اللہ ہم تجھ سے دعا گو ہیں کہ ہمیں معاف فرما، ہمیں دین و دنیا میں استقامت عطا فرما، یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے محفوظ فرما، یا اللہ جتنی بھی عبادت کی تو نے توفیق دی ہے یا اللہ ہم سے وہ عبادات قبول فرما، یا اللہ ہم سے اور تمام مسلمانوں کی عبادت قبول فرما، یا اللہ ہماری تمام کی تمام خطائیں معاف فرما دے، یا اللہ تمام مسلمانوں کو معاف فرما دے، یا اللہ تمام فوت شدگان مسلمانوں کو معاف فرما دے، یا اللہ تمام کے تمام پوری دنیا مسلمانوں پر رحم فرما، یا اللہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو ہدایت یافتہ بنا، یا اللہ یا رحم الراحمین ہم تجھ سے جنت ہیں اور اس کے قریب کرنے والے ہر عمل کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہم تجھ سے جہنم اور اس کے قریب کرنے والے ہر عمل سے تیری پناہ چاہتے ہیں، یا اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو شیطانی چیلوں شیطانی لشکروں اور اس کی چالوں سے ہمیں محفوظ فرما، یا ذوالجلال والاکرام، یا اللہ ہم تجھ سے اپنے نفسوں کے شر اور اپنے برے اعمال کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں، یا اللہ تمام مسلمانوں کو ان کے برے اعمال کے شر سے محفوظ فرما، یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، یا اللہ فتنوں کا خاتمہ فرما دے، یا اللہ فتنوں کا خاتمہ فرما دے، یا اللہ مسلمانوں کو فتنوں سے محفوظ فرما لے، یا اللہ ہمارے ملک اور تمام مسلم ممالک کو فتنوں سے محفوظ فرما دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی عبادت پر ثابت قدم بنا دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی عبادت پر ثابت قدم بنا دے، یا اللہ ہماری فوج کو ظالموں پر غلبہ عطا فرما، یا اللہ تمام ممالک کو ہر قسم کی برائی سے محفوظ فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں کے معاملات کو خود ہی سنوار دے، یا اللہ تمام مومن مردوں اور عورتوں کے معاملات کو تو سنوار دے، یا اللہ ذرے برابر بھی کوئی معاملہ اپنی تسلط سے باہر مت فرما، یا اللہ خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو صرف وہی کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس میں خیر و بھلائی ہو، یا اللہ ولی عہد کو صرف وہی کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس میں تیری رضا ہو، جو تیری رضا کا موجب ہو، یا ذوالجلال والاکرام، یا اللہ یا ذوالجلال والاکرام، یا اللہ اس مہینے کو ہمارے لیے خیر و برکت والا، تمام مسلمانوں کے لیے خیر و برکت والا بنا دے، یا اللہ ماہ رمضان کو تمام مسلمانوں کے لیے خیر و برکت والا بنا دے، یا ارحم الراحمین۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و احسان اور قریبی رشتہ داروں کو مال دینے کا حکم دیتا ہے اور تمہیں فحاشی برائی اور سرکشی سے روکتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں واز کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو، اللہ تعالیٰ کا تم ذکر کرو وہ تمہیں کبھی نہیں بھولے گا، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرو وہ تمہیں اور زیادہ عنایت کرے گا، اللہ کا ذکر بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔